आमिर उन सब के सवालों और बहस के जवाब में उन्हें लेकर मेरी तरफ आ गया और मेरी तरफ इशारा करके बोला, मैं अब भी मेटाफिज़िक्स के करिश्मों पर यकीन रखता हूँ और साइंस की हर थ्योरी आज भी इसी तरह मुझ पर वाज़ेह है। साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी के तमाशे भी अपनी जगह मौजूद हैं और उन पर मेरा एतकाद भी। लेकिन कल रात जो मेरी नज़रों के सामने वक़ूअ पज़ीर हुआ है, मैं उसे कैसे झुटला दूँ? रुबाब के चेहरे पर आज सुबह से छाई हुई सुर्खी और उसकी बरसों पुरानी वो मुस्कान भी मेरे सामने सवालिया निशान बनी खड़ी है। आज उसके जिस्म में फिर से बहते खून की हरारत महसूस की है मैंने। और ये जो लड़का आपके सामने इस वक्त खामोश बैठा है, कल रात मैंने इसके अंदर खुद वो अफरियत भिपरा हुआ देखा है जो सब कुछ ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। अब आप ही बताएं, मैं साइंस पर यकीन करूं या अपनी आँखों पर? क्या अब आप लोग ये कहेंगे कि ये पूरा घर ही किसी ख्वाब का हिस्सा है? कोई तय दर तय ख्वाबी भूल भुलैया इसे घेरे हुए है, या फिर इस वक्त भी हम किसी ख्वाब की कैफियत में हैं? डॉक्टर लाजवाब होकर एक दूसरे की जानिब देखने लगे। फिर माहिर नफ्सियात ने मेरी जानिब कदम बढ़ाए। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? मेरा मतलब है, तुम अपनी कल रात की कैफियत को बयान कर सकते हो? क्या तुम्हारे साथ ऐसा पहले भी कभी हुआ है? क्या तुम्हें बचपन में बहुत सख्त मजहबी सख्तियों का सामना करना पड़ा था? क्या तुम्हें रुबाब में कोई ज़ाती दिलचस्पी महसूस हुई है कभी? तो गोया वो हज़रत अब भी इसे इंसानी जहन का कोई शब्दा समझ रहे थे। मेरे ज़ाहिरी हुलिये की वजह से वो मुझे कोई मज़हब से मुतासरा अनपढ़ समझ बैठे थे और उनका गुमान ये था कि मैं रुबाब के ज़ाहिरी हुस्न से मुतासिर होकर ये सारा स्टेज तैयार कर रहा था ताकि आखिरकार उसे पा सकूं। चंद लम्हे के लिए तो मेरा जहन गुस्से से उबल सा ही गया। फिर मुझे उनके अंदाज पर हंसी आ गई। क्यों जनाब, क्या आपकी मेटाफिज़िक्स की इब्तिदा ही मज़हब पर शक करने से होती है? मज़हब ने तो कभी भी आपकी फ़िज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी या किसी भी किस्म की साइंस पर कोई एतराज़ नहीं किया। तो फिर आपका ये शिकवा कुछ बेजा मालूम होता है। मेरा तफसीली जवाब सुनकर आमिर समेत उन सब के चेहरे हैरत का इश्तिहार बन गए। फिर आमिर के मुंह से सिर्फ इतना निकला, क्या तुम पढ़े लिखे हो? मुझे याद आया कभी यही सवाल मैंने अब्दुल्ला से भी किया था। मेरा जवाब भी वही था जो अब्दुल्ला ने मुझे दिया था। हाँ, यहाँ आने से पहले कुछ सफ़े काले किए थे, लेकिन सब बेफ़ायदा ही रहा। अब उनकी सारी तवज्जो मेरी जानिब मबजूल हो चुकी थी। बड़े डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अभी कुछ देर पहले तुम मेटाफिज़िक्स के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुमने साइंस पढ़ी है? पढ़ी है, लेकिन इतनी ही जितना कि एक तालिब इल्म इंटर के इम्तिहान तक पढ़ता है। उसके बाद तो बस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिर्फ वक्त ही ज़ाया किया। लेकिन यहाँ मामला बहुत सीधा सादा है। हम ना जाने हमेशा साइंस और मज़हब को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाकर क्यों खड़ा कर देते हैं। मज़हब इसलिए तो वारिद नहीं हुआ था कि वो साइंस को रद्द कर दे। मज़हब तो ख़ुद इल्म के रास्तों पर चलने की तलकीन करता है और साइंस भी तो एक इल्म है। और क्या ज़रूरी है कि साइंस मज़हब की हर बात की तस्दीक करे? याद रखिए, मज़हब साइंस से बहुत पहले आया था, लेकिन मज़हब ने कभी साइंस का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। तो फिर आप साइंस को क्यों मज़हब के रास्ते की दीवार बनाना चाहते हैं? और भला ये क्या फ़ॉर्मूला हुआ कि साइंस मज़हब की जिस पेशन गोई को साबित कर दे वो तो सच और बाकी सब गलत? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या साइंस की भी अपनी कुछ हदें नहीं हैं? तो फिर हर सवाल के जवाब की तवक्को सिर्फ साइंस के इल्म से ही करना सरासर नादानी नहीं है, क्योंकि साइंस भी तो सिर्फ एक इल्म ही है, इन हज़ारों दीगर उलूम की तरह जो इंसान अज़ल से खोज रहा है। तो फिर सिर्फ साइंस के इल्म के फ़ॉर्मूले पर सारी कायनात को परखना कहाँ की अक्लमंदी है? मैं शायद जज्बात की रूह में कुछ ज़्यादा ही बोल गया और मेरी आवाज़ भी मामूल से कुछ ज़्यादा बुलंद हो गई थी, लिहाजा मुझे माजरत करके अपनी बात ख़त्म करना पड़ी। लेकिन आमिर से रहा ना गया। नहीं,
शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। और फिर जहन भला कहाँ तस्लीम करता है ऐसी तजवीहात। जो चीज़ अकल में ना समाए और आँख भी उसे देख ना सके, उस पर यकीन ज़रा मुश्किल से ही आता है। और फिर तुम तो बाकायदा एक पूरी मुतवाज़ी दुनिया की बात कर रहे हो। इसे हज़म करना तो हम जैसों के लिए वाकई बड़ा मुश्किल है। मैंने उन चारों की जानिब गौर से देखा। ठीक है, तो फिर आप साइंस से कहें कि रूह की तजवीज़ बयान कर दे। हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है जो ना हमें नज़र आती है, ना ही अकल की हद उसे छू सकती है, लेकिन उसके निकल जाने से एक पल में हम बेजान मिट्टी के पुतले की तरह ढह जाते हैं। वो जब तक हमारे जिस्म के अंदर रहती है, रगों में खून को रवा रखती है, और जिस्म छोड़ जाए तो हर उज़ू अपने आप मर जाता है। क्यों? क्या आपने इस रूह को कभी देखा है? साइंस से कहिए कि वो रूह को साबित कर दे, या फिर उसकी नफ़ी ही कर दे। और रूह की हकीकत तो मैंने बहुत बड़ी मिसाल दे दी है। आप सिर्फ साइंसी तौर पर मुझे इस बात की वजाहत ही कहीं से ला दें कि हम मुसलमान अगर मुर्दे को दफनाते वक्त ज़मीन से ये कह दें कि ये जिस्म अमानतन दफन किया जा रहा है, तो सालों बाद भी उस मैयत की मुंतकली के वक्त जब ज़मीन खोदी जाती है तो वो मरा हुआ जिस्म ताज़ा क्यों होता है, जबकि साइंस के उसूलों के मुताबिक तो उस जिस्म को गल सड़ जाना चाहिए। वो कौन सी चीज़ है जो ज़मीन को उसे खाने से रोकती है? जवाब दें। ये तो बहुत आम और रोज़मर्रा की बात है। वो चारों लाजवाब होकर एक दूसरे को देखने लगे। मैंने बात जारी रखी। मेरा मकसद आप लोगों को लाजवाब करना नहीं है, लेकिन ये सब बातें तो जाहिर करती हैं कि इस दुनिया से परे भी कुछ दुनियाएं मौजूद हैं। हम एलियंस के वजूद को तो उड़न तश्तरियों के ज़रिए साबित करते और मानते हैं, लेकिन जिन्नात की हमारे आसपास मौजूदगी से इनकारी रहते हैं। फ़ोन या SMS के ज़रिए एक पल में दुनिया के दूसरे कोने तक पैगाम पहुंचाने के कमाल के तो मोतरफ़ हैं, लेकिन एक माँ के दिल से निकली एक पुकार पर हज़ारों मील दूर बैठे उसके बच्चे के दिल की अचानक तेज़ धड़कन के जवाब ढूंढते रहते हैं। छोटी सी टीवी स्क्रीन पर लहरों के ज़रिए पहुंची ज़िंदा तस्वीरों या लाइव टेलीकास्ट पर तो यकीन करते हैं, लेकिन बंद आँखों और मन के अंदर लगी स्क्रीन जो दिल के तार जुड़ने पर रोशन होती है, उसे कभी काबिले भरोसा नहीं समझते। टेलीपैथी के ज़रिए दूसरे दिल का हाल जानने को मोतबर जानते हैं। याद रखिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर जाने से पहले भी चांद मौजूद था, लेकिन तब तक साइंस हमारे शक्ल कमर के अकीदे को शक की निगाही से देखती रही। ये सब बातें क्या ज़ाहिर करती हैं? सिर्फ यही कि हमारी मुतवाज़ी एक रूहानी दुनिया भी अज़ल से मौजूद है, और इस दुनिया को जानने के लिए भी एक साइंस मौजूद है जिसे हम रूहानियत कहते हैं। इस दुनिया की साइंस में जो कमाल हासिल कर ले उसे साइंसदान कहा जाता है, और उस दुनिया का साइंटिस्ट सूफ़ी कहलाता है। जैसे यहाँ की साइंस ज़ाहिरी जिस्म के दर्द को दूर करने के लिए डिस्प्रिन या दूसरा पेन किलर देती है, वैसे ही वहाँ की साइंस रूह के दर्द के लिए दुआ, दम और विर्द की शक्ल में दर्द को मारने की दवा तजवीज़ करती है। जिस तरह हमारी इस ज़ाहिरी दुनिया की बीमारियां और उनका इलाज मौजूद है, इसी तरह उस रूहानी दुनिया में भी हम बीमार पड़ते हैं और ठीक भी होते रहते हैं। रुबाब भी एक ऐसी ही रूहानी बीमारी का शिकार है, और उसकी इस बीमारी का ताल्लुक़ भी हमारी मुतवाज़ी दुनिया की एक मखलूक के असर से है। आप लोग भी बस यही दुआ करें कि वो ठीक हो जाए और इस दुनिया के आखिरी मरहले के कैंसर की तरह उसकी रूह का नासूर लाइलाज ना हो चुका हो।
سلطان بابا صرف اس ناسور کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن ایسے میں اگر آپ ہی ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ان کے لیے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی۔ بولتے بولتے میری آواز بیٹھ سی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا سلطان بابا نہ جانے کب سے میرے عقب میں کھڑے میری یہ ساری تقریر سن رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور پھر اچانک ہی مجھے گلے لگا لیا۔ عامر اور اس کی ٹیم کی آنکھوں سے بھی شک و شبے کی پرچھائیاں مٹ چکی تھیں، اور اس بار جب انہوں نے سلطان بابا سے ہاتھ ملایا تو ان سب کی نگاہیں احترام سے جھکی ہوئی تھیں۔ چلتے چلتے عامر 2 لمحے کے لیے رکا اور مجھ سے بولا، آج تم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک نیا نظریہ دیا ہے جو ہمیشہ سے ہمارے آس پاس ہی کہیں موجود تو تھا لیکن ہماری نظروں سے اوجھل رہا۔ آج کے بعد میں ہر مریض کو دوا کی پرچی دیتے وقت ایک مشورہ اور بھی دوں گا کہ دوا کے ساتھ دعا بھی کرتے رہنا۔ دوا تو خون کے خلیوں میں جذب ہو کر اپنا کام کرے گی ہی، لیکن دعا تمہاری روح کے خلیوں میں جذب ہو کر تمہاری بیماری دور کرے گی۔ ان کے جانے کے بعد سلطان بابا نے مسکرا کر میری جانب دیکھا۔ ساحر میاں، لگتا ہے مولوی خضر نے پوری تربیت کے بعد ہی تمہیں میرے سپرد کیا ہے، جیتے رہو۔ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی، لیکن یہی سچ بھی تھا۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آج عامر اور اس کی ٹیم کو قائل کرنے کے لیے کی تھیں، ان سب پر میں خود مولوی خضر سے گھنٹوں بحث کر چکا تھا، اور انہوں نے ہر بات قرینے سے کی تھی کہ میرے سب تشنہ سوال جواب پاتے گئے۔ رفتہ رفتہ شام بھی ڈھل گئی، لیکن میری رگوں میں بھر جانے والی اس آگ کا آج دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ گویا یاقوت فی الحال اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا تھا۔ اندر زنانے سے آنے والی اطلاعات کے مطابق رباب بھی بہت حد تک نارمل ہو چکی تھی، اور آج ہفتوں بعد اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا۔ دھیرے دھیرے رات ڈھلنے لگی اور وہی اداسی حویلی کی دیواروں اور درزوں سے جھانکنے لگی جو یہاں کا خاصہ تھی۔ سلطان بابا احتیاطاً کئی بار میرے کمرے میں جھانک چکے تھے، لیکن آج میں اپنے جسم پر کسی قسم کا بوجھ بھی محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میری نظر رات بھر بار بار دالان میں اسی شان سے ایستادہ پیپل کے پیڑ کی جانب اٹھ جاتی تھی، اور میرے من میں عجیب و غریب قسم کے سوال آتے رہے۔ وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس کی دنیا میں انتظار کیسا ہوتا ہوگا، اور اس کے انتظار کے لمحے کیسے کٹتے ہوں گے؟ کیا وہ بھی ہم انسانوں کی طرح سجدے میں گر کر اپنے پروردگار سے اس نازنین کی ایک جھلک، ایک لمحے کا ساتھ مانگتا ہوگا؟ اس کی دعا کیسی ہوتی ہوگی؟ اس کے جسم اور اس کی روح پر انتظار کے یہ کربناک لمحے کیسی کیفیت پیدا کرتے ہوں گے؟ کیا وہ بھی محبوب کی جدائی میں روتا ہوگا؟ کیا اس کے آنسو بھی ہم بے بس انسانوں کی طرح صرف نمکین پانی کہلاتے ہوں گے؟ کیا اس کا دل بھی ہوتا ہوگا؟ کیا وہ بھی آہیں بھرتا ہوگا؟ انہی سوالوں کے جھرمٹ میں صبح ہو گئی۔ فجر کی نماز کے بعد میں خود سلطان بابا کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بھی شاید رات بھر سو نہیں پائے تھے۔ آج شام 48 گھنٹے پورے ہونے کے بعد رباب کی اور شاید ہماری بھی قسمت کا فیصلہ جو ہونے والا تھا، میں نے ان سے یوں ہی پوچھ لیا، بابا، ہم مذہب سے اس طرح مطمئن کیوں نہیں ہو پاتے جس کاملیت سے سائنس یا کوئی اور علم ہمیں مطمئن کر جاتا ہے؟ وہ ہلکے سے مسکائے۔ شاید وہ خود بھی مجھ سے ایسے کسی سوال کی توقع کر رہے تھے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے صرف کلمہ نماز اور روزے کو مذہب کی تکمیل سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ بنیادی رکن تو صرف مذہب کی ابتدا ہیں۔ اصل آغاز مذہب تو اس کے بعد ہے، اور پھر انتہا کی تو بات ہی کیا ہے، وہاں تک تو شاید کئی پیغمبر بھی نہیں پہنچ پائے۔ تو پھر ہم جیسے معمولی انسان بھلا مذہب کی انتہا کو کیا پائیں گے؟ جس دن ہم یہ بات سمجھ گئے کہ فی الحال ہم صرف اسلام لائے ہیں، ایمان لانا ابھی باقی ہے، اس روز سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن شاید ابھی وہ منزل کچھ دور ہے۔ بہرحال ہمارا سفر تو جاری ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے۔
اتنے میں حاجی رزاق صاحب نے آ کر بتایا کہ رباب کئی مرتبہ عامر کا پوچھ چکی ہے، اسے کیا جواب دیا جائے۔ سلطان بابا نے انہیں سمجھایا کہ معاہدے کی روح سے فی الحال عامر کا رباب کے سامنے آنا یا اس سے ملنا ممکن نہیں ہے، مبادا یاقوت اسے خلاف ورزی سمجھ کر بھپر ہی نہ جائے۔ بہتر یہی ہوگا کہ عامر کی غیر موجودگی کا کوئی مناسب بہانہ بنا دیا جائے، کیونکہ اب تو بات صرف چند گھنٹوں کی ہی رہ گئی ہے۔ ایسے میں ہمیں کوئی بھی ایسی خلاف معمول حرکت نہیں کرنی چاہیے جو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے۔ حاجی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیگم اور چھوٹی بیٹی نایاب بھی بے حد پریشان ہیں اور وہ کسی صورت رباب کو کھونا نہیں چاہتے۔ سلطان بابا نے پھر وہی بات کی کہ وہ سب دعا کریں، خدا بہتر کرے گا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود اندر سے بے حد خوف زدہ اور پریشان تھا۔ اگر یاقوت نے سلطان بابا کی شرط مانی تھی اور اپنی محبت کو اس کڑی کسوٹی پر ثابت کرنے کی حامی بھری تھی تو اس کا دعویٰ بھی کچھ وزن تو رکھتا ہوگا، اور پھر میں تو خود اس محبت نامی ازدے کا نگلا ہوا شکار تھا۔ میری رگوں میں بھی تو یہ بہتا ہوا زہر اسی جذبے کی دین تھا۔ ہاں، وہی محبت جو انسان پر ابتدا میں تو صبح کی نرم اور لطیف دھوپ کی طرح اترتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ تپتے صحرا کی اس دوپہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے جہاں میلوں دور تک مجھ جیسے بے بس انسانوں کے لیے کوئی نخلستان، کوئی سایہ میسر نہیں ہوتا۔ اس کی روح تک کو جھلسا دینے والی گرم کرنیں ہمارے نازک بدن کے مسام چیر کر ہمارے اندر پیوست ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے حلق میں کانٹوں کا جنگل اگ جاتا ہے اور دھیرے دھیرے اور قطرہ قطرہ کر کے ہماری جان اسی محبت کے دہکتے سورج تلے نکل جاتی ہے۔ جذبوں اور خواہشوں کی گلابی تتلیاں بے بسی سے ہمیں تڑپتا اور دم توڑتا ہوا دیکھتی رہتی ہیں اور کچھ ہی دیر میں خود ان کے سنہری پر بھی جل جاتے ہیں۔ ہاں، ایسی ہی بے درد اور ظالم ہوتی ہے یہ محبت۔ آخر کار وہ پہر بھی آ ہی گیا جب شرط کے مطابق ہمیں رباب کو اس کے کمرے میں اکیلا چھوڑ آنا تھا۔ حاجی رزاق جب عامر اور بیگم و بیٹی کے ہمراہ کسی بہانے سے نکل کر مہمان خانے کی جانب آ رہے تھے تو ان کی چال سے صاف ظاہر تھا کہ یہ اس جواری کی چال ہے جو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیل کر آ رہا ہو۔ ستم یہ تھا کہ بازی تو کھیلی جا چکی تھی، لیکن جیت یا مات کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ باقی گھر والوں کے رنگ بھی اڑے ہوئے تھے۔ ہم سب دم سادھے مہمان خانے کے شیشے کے برآمدے سے باہر حویلی کے اس حصے کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں رباب کا کمرہ واقع تھا۔ رفتہ رفتہ ہماری تشویش بے چینی میں بدلنے لگی کیونکہ 15 منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ جانے یاقوت کس روپ میں رباب کے سامنے آئے گا اور کس طرح سے اسے اپنی محبت کا یقین دلائے گا، اور اگر اس کے دعوے کے مطابق رباب بھی اس کی محبت میں اس کی طرح مبتلا تھی تو کیا ہم رباب کو دوبارہ دیکھ بھی پائیں گے یا نہیں، اور اگر یاقوت اپنے وعدوں سے پھر گیا تو، اور اگر کہیں یہ اس کی ہمیں رباب سے چند لمحوں کے لیے دور رکھنے کی سازش ہوئی۔ ایسے نہ جانے کتنے سوال میرے ذہن میں سوئیاں چبھو رہے تھے کہ اچانک اندر سے رباب کی چیخ بلند ہوئی اور ساتھ ہی اس نے چلا کر کہا، عامر! ہم سب بری طرح اچھلے اور میرے ذہن میں اچانک ہی دھماکہ سا ہوا۔ اوہ میرے خدا، یہ بات میرے یا سلطان بابا کے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی؟ یاقوت کو ہم نے خود کوئی بھی روپ بدلنے کی اجازت دینے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ عامر کا بہروپ بھی تو بھر سکتا ہے، اور اب اگر وہ ایسا کر بھی چکا ہے تو اس نے معاہدے کی کسی بھی طور خلاف ورزی نہیں کی، کیونکہ ہم نے ایسی کوئی پابندی اس پر لگائی نہیں تھی۔ ہم سب رباب کی پہلی چیخ کے بعد جیسے سکتے کے عالم میں کھڑے تھے، اور پھر جب چند ہی لمحوں کے بعد رباب کی چیخیں ایک تسلسل اور جنونی انداز میں شروع ہوئیں تو ہم سب ہی اس کے کمرے کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی رباب بے ہوش ہو کر فرش پر گر چکی تھی اور اس کے کمرے میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔ سلطان بابا نے فوراً رباب کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چند آیتیں زیر لب پڑھیں اور پانی کے ایک گلاس پر کوئی سورت پڑھ کر دم کیا۔
اور رباب کی ماں کو قطرہ قطرہ کر کے وہ پانی رباب کے حلق میں ٹپکانے کا کہہ کر ہم سارے مرد کمرے سے نکل آئے۔ وہ ساری رات ہم سب نے رباب سمیت کانٹوں پر گزاری، کیونکہ ہمیں اب بھی اس امتحان کے نتیجے کا پتہ نہیں تھا۔ سب کچھ رباب کے ہوش میں آنے کے بعد ہی واضح ہونا تھا، اور رباب نے ہوش میں آنے کے لیے پورے 14 گھنٹے لیے۔ ہوش میں آنے کے بعد کچھ دیر تک وہ ہم سب کو اجنبی اور پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہی، اور پھر روتے ہوئے اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ سلطان بابا نے اسے تسلی دی کہ اب ہم سب اس کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہیں، لہٰذا وہ اطمینان رکھے اور ہمیں گزشتہ رات کا پورا واقعہ سنائے۔ بڑی مشکل سے رباب نے اپنے حواس یکجا کیے اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں وہ ہمیں صرف اتنا بتا پائی کہ کل رات کو وہ کافی دیر تک عامر کا موبائل نمبر ملانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن فون بند پا کر اس نے جھنجھلاہٹ میں عامر کو SMS کر دیا کہ اگر اس نے فوراً ہی رباب سے رابطہ نہ کیا تو وہ عمر بھر اس سے بات نہیں کرے گی۔ اسی اثنا میں باہر آہٹ ہوئی تو رباب نے پکار کر پوچھا کہ کون ہے۔ تبھی اسے عامر کی جھلک دکھائی دی، شاید اسے ستانے کی خاطر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رباب لپک کر اس کے قریب پہنچی تو عامر نے اسے اس اندھیرے کونے کا بلب جلا کر روشنی کرنے سے منع کر دیا کہ گھر والے چونک جائیں گے، اور خود اس نے رباب کا ہاتھ تھام لیا۔ رباب کے بقول اس وقت عامر کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا، اور خلاف معمول عامر نے اسے ایک بار اقرار محبت کی تجدید پھر سے اپنے لفظوں میں کرنے کا کہا۔ رباب الجھ سی گئی، کیونکہ اس نے آج تک عامر کا ایسا برتاؤ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو گھر میں گھستے ہی آسمان سر پر اٹھا لینے کا قائل تھا، اور محبت کی تجدید تو دور، وہ رباب کی اس کے اس کتابی عشق پر اس قدر ٹوکتا اور تنگ کرتا کہ کبھی کبھار تو رباب تھک کر رو پڑتی تھی، اور عامر کو اس طرح کے اظہار محبت سے تو صدا کی چڑ تھی۔ وہ نایاب کو اپنے ساتھ ملا کر رباب کی ایسی نقلیں اتارتا کہ رباب پھر ہفتوں اس سے بات نہیں کرتی تھی، اور آج وہی عامر جب اس تاریک گوشے میں رباب کے ہونٹوں سے محبت کے 2 لفظ ادا ہو جانے کے انتظار میں اپنا سب کچھ لٹا دینے کا دعویٰ کر رہا تھا تو رباب کا چونکنا لازمی تھا۔ اور پھر عامر کے پرفیوم کی خوشبو بھی تو خلاف معمول کچھ عجیب سی تھی، اور اس کی وہ گرم سانسیں جو رباب کا رواں جلانے کا باعث بن رہی تھیں۔ رباب نے ہنس کر اسے یقین دلایا کہ وہ تو صدا سے اس کی محبت میں پاگل ہے، لیکن عامر نے جب رباب سے تیسری مرتبہ یہ بات پوچھی کہ کیا اسے واقعی عامر سے محبت ہے، اور کہیں وہ دوسروں کے سامنے اس بات سے مکر تو نہیں جائے گی، تب رباب کا ماتھا ٹھنکا، اور اسے پہلی بار یہ ہڈیوں کے گودے کو جما دینے والا سرد احساس ہوا کہ اس کے پاس کھڑا یہ شخص عامر نہیں کوئی اور ہے۔ اور جیسے ہی اس کے حلق سے پہلی چیخ بلند ہوئی، تب کسی نے جیسے اس کے تمام حواس یک بار ہی بیدار کر دیے۔ وہ جان چکی تھی کہ اجنبی ہاتھوں کا یہ لمس اور مہکتے وجود کی یہ خوشبو کسی نامحرم ہستی کی ہے۔ بس پھر کیا تھا، رباب کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش کھو بیٹھی، اور شاید یہ وہی لمحہ تھا جب ہم سب کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ یاقوت شرط ہار چکا تھا۔ رباب اس کی انجان محبت کو شناخت نہیں کر پائی، اور شاید یہ پہلی محبت کی ہار تھی جس پر وہاں موجود ہر شخص خوش تھا، لیکن شاید وہاں کوئی اور بھی تھا جو اپنی محبت کے یوں سرے بازار لٹ جانے پر ماتم کنا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر کھڑے پیپل کے پیڑ پر نظر ڈالی۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، اور پیڑ کے پتوں سے پانی کی بوندیں آنسو بن کر ٹپک رہی تھیں۔ قدرت نے جب ہم خودگرد انسانوں کو کسی کی محبت کی ہار کا جشن مناتے ہوئے دیکھا
تو شاید اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اس ہار کے غم میں خود آنسو بہانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تبھی یہ برستی بارش لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہمارے لیے اجنبی تھا، دوسری دنیا کا تھا، لیکن قدرت کا تو اپنا تھا، اتنا ہی اپنا جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، اتنا ہی قریب جتنی قربت کا دعویٰ ہماری یہ انسانی مخلوق کرتی ہے۔ اگلے 2 روز حاجی رزاق اور گھر والے اسی فکر میں گھلتے رہے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے، لیکن سلطان بابا نے انہیں اطمینان دلایا کہ یہ ایک انسان کا وعدہ نہیں کہ کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ جائے۔ اب وہ عمر بھر اپنے عہد کی پاسداری میں رباب کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا۔ اسی لمحے نہ جانے مجھے ایک عجیب سا احساس کیوں ہوا۔ سلطان بابا نے بات کرتے وقت غیر ارادی طور پر 2 مرتبہ پیپل کے پیڑ کی جانب نظر ڈالی اور مجھے یوں لگا جیسے سلطان بابا نے اس سیاہ نصیب کو کم از کم اس پیڑ پر بسیرے کی اجازت دے دی ہے، لیکن گھر والوں کے اطمینان کے لیے وہ اس راز کو افشا نہیں کرنا چاہتے۔ آخرکار ہمارے رخصت ہونے کا وقت آ بھی گیا۔ حاجی رزاق کے تمام گھر والوں کی آنکھیں اس پل نم تھیں۔ سلطان بابا نے خاص طور پر رباب اور عامر کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعا دی۔ ٹھیک اسی لمحے میں پیپل کے پیڑ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں خاموش رہا اور پھر دھیرے سے ان کے کان میں کہہ ہی ڈالا۔ ایک دل جلے کو آخری سلامی پیش کر رہا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم لہرا کر غائب ہو گیا، پھر نہ جانے کیا سوچ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حاجی رزاق کے خاندان کو ہم آخری سلام کر کے باہر نکلنے لگے تو ایک لمحے کو رکے اور مجھے سامنے کھڑا کر کے بولے، ساحر میاں، آج سے تمہارا ساحر سے عبداللہ تک کا سفر ختم ہوا۔ تم ہر امتحان پر پورے اترے ہو اور مجھے یقین ہے کہ اب چاہے تمہیں کہیں بھی رہو، تمہارا اس متوازی دنیا کا یہ سفر جاری رہے گا اور اب تم اپنی دنیا خود کھوج سکتے ہو۔ جاؤ، گھر لوٹ جاؤ، زہرا تمہارا انتظار کرتی ہوگی۔ مجھے ابھی بہت سے کام کرنے ہیں، بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ میرے ساتھ کا حق تم پہلے ہی ادا کر چکے ہو، اب میرا فرض ہے کہ میں تمہارا حق ادا کر دوں۔ خوش رہو ہمیشہ۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ میں ان کی بات سن کر تڑپ ہی تو گیا۔ کیا آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں؟ کیوں دور کرنا چاہتے ہیں مجھ کو خود سے؟ زہرا نے کہا تھا کہ وہ قیامت تک ہماری روحوں کے ملاپ کا انتظار کرے گی، لیکن آپ آج ابھی سے مجھ پر یہ قیامت کیوں ڈھانا چاہتے ہیں؟ ہاں، البتہ آپ کے اگلے سفر میں آپ پر بوجھ بن رہا ہوں یا میری وجہ سے آپ کی راہ کھوٹی ہو رہی ہے تو پھر جیسے آپ کا حکم۔ انہوں نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ تم ہرگز مجھ پر بوجھ نہیں ہو، تم تو وہ ہم سفر ہو جس کی تمنا کوئی بھی راہی کر سکتا ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے، پھر انہوں نے جیسے کوئی حتمی فیصلہ کر کے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تم یہ سفر جاری رکھنا چاہتے ہو تو پھر یوں ہی صحیح، لیکن یہاں سے ہماری راہیں عارضی طور پر جدا ہوتی ہیں۔ ہم دونوں یہاں سے ریلوے اسٹیشن سے مشرق اور مغرب کی طرف جانے والی الگ الگ گاڑیوں میں روانہ ہوں گے۔ تمہاری گاڑی جو مغرب کی طرف جائے گی وہ تمہیں جبل پور کے اسٹیشن تک پہنچائے گی اور میں مشرق کی راہ لوں گا، لیکن دھیان رہے جبل پور کی درگاہ بذات خود ایک بہت بڑا امتحان ہے اور اب تمہیں تنہا ہی اس امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے سر جھکا دیا۔ آپ مجھے ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے۔ انہوں نے میرا کاندھا تھپتھپایا اور آگے بڑھ گئے۔ حویلی کے بڑے پھاٹک سے نکلتے وقت نہ جانے میری نظر خود بخود پلٹ کر اس پیپل کے پیڑ کی جانب کیوں اٹھ گئی جو اپنی شاخیں کسی ماتم زدہ بیوہ کے انداز میں کھولے کھڑا ہوا ہمیں جاتے دیکھ رہا تھا۔
مجھے یوں لگا جیسے وہ سوگوار پیڑ کسی سے یہ کہہ رہا ہو، ابھی کچھ دیر باقی ہے خزاں کے بیت جانے میں، گلوں کے مسکرانے میں، خوشی کے گیت گانے میں، بہاروں کے زمانے میں، ابھی کچھ دیر باقی ہے۔ نہ تم کو یاد آؤں گا میں تم سے دور رہ کر بھی، تمہیں جی کر دکھاؤں گا۔ تمہیں معلوم ہے لیکن یہ سب میں کر نہ پاؤں گا کہ تم کو بھول جانے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے، ابھی کچھ دیر باقی ہے۔ کہتے ہیں زندگی میں کتنے پل ملے، یہ سوچ کر جینے سے بہتر ہے کہ ہر پل میں کتنی زندگی ملی، اس بات کو جینے کا پیمانہ بنایا جائے۔ لیکن سلطان بابا سے جدا ہونے کے بعد جانے کیوں مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے حصے کے پل اپنی زندگی گوا بیٹھے ہیں۔ ٹرین کو اسٹیشن چھوڑے اب گھنٹہ بھر سے زائد ہو چکا تھا، لیکن میرا ذہن ابھی تک وہیں اسٹیشن پر سلطان بابا سے ہوئے الوداع میں اٹکا ہوا تھا۔ جانے میری منزل کہاں تھی؟ سلطان بابا نے تو صرف جبل پور اسٹیشن کا ٹکٹ میرے حوالے کر کے مجھے اس ٹرین میں چڑھا دیا تھا، لیکن جبل پور نامی قصبے میں مجھے کہاں جانا تھا، کس سے ملنا تھا، یہ سارے سوال میرے سامنے منہ کھولے کھڑے تھے۔ لیکن اب تک تو مجھے ان حالات کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ میں کیوں بار بار ان بے معنی سوالوں میں خود کو الجھا لیتا تھا؟ میری گھر سے نکلنے اور درگاہ سے یہاں اس ٹرین کا اکنامی کلاس کے ڈبے تک کے سفر میں جانے ایسے کتنے الجھے سوال میری زندگی میں آ کر اپنا حل پا چکے ہیں۔ ایک سوال اور سہی، میں نے تھک کر اپنی آنکھیں موندنے کی کوشش کی اور اپنا سر ادھڑی ہوئی سخت نشست کے ٹیک سے ٹکانے کی کوشش کی، لیکن ٹرین کے جھٹکے بھلا میرا توازن کہاں برقرار رہنے دیتے۔ تنگ آ کر میں نے آنکھیں کھول دیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک ماں اپنے بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ٹرین کی گڑگڑاہٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو سارے ڈبے مل کر اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ ماں نے بچے کے دل سے ڈر نکالنے کے لیے خود ہی ٹرین کے دوڑنے کی آواز اور ڈبوں کے آپس میں ٹکرانے اور ٹھکاٹھک جیسی آواز کو یکسر میں ڈھال کر اسے اللہ کی شکل دے دی اور اپنے بچے کو تھپکنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بچہ بھی اس گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اللہ کا ورد کرنے لگا۔ دوسری جانب کچھ تبلیغی حضرات بیٹھے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ عصر کی نماز ٹرین میں ہی ادا کر لی جائے یا پھر کسی چھوٹے اسٹیشن پر 2-4 منٹ کا وقفہ لے کر باقاعدہ جماعت کروا لی جائے۔ ان سے ذرا پرے ایک ادھیڑ عمر کے مولانا اپنی بیوی کو بار بار اپنے برقعے کا نقاب ٹھیک طرح سے گرانے کی تلقین کیے جا رہے تھے۔ ان کی بیگم کا شاید اتنے بھاری نقاب کے اندر دم گھٹ رہا تھا اور اسی لیے وہ ہر 5-7 منٹ کے وقفے بعد اپنا نقاب ذرا الٹ دیتی تھیں اور جلدی جلدی 4-6 لمبی سانسیں لے کر اپنا دم بحال کرنے کی کوشش کرتیں۔ لیکن تبھی مولانا صاحب کی خمشگین نگاہیں اور ان کا دھیرے مگر کڑے تیوروں کے ساتھ زلیخا بولنا ہی ان کی بیگم کے لیے کافی ہوتا اور وہ بیچاری جلدی سے اپنا نقاب دوبارہ گرا دیتی تھیں۔ دراصل مولانا صاحب کا بھی قصور نہیں تھا۔ سامنے ہی بوگی میں 2 نشستیں چھوڑ کر